नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाज़रीन, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शख्सियत, आपकी अज़मत, आपके किरदार, आपकी ज़िंदगी, आपके मकाम और मर्तबे से कोई भी मुसलमान नावाकिफ़ नहीं है। तमाम मुसलमान हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अज़मत, शान, मकाम और मर्तबे को तस्लीम करते हैं। लेकिन कुछ लोग हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर मुख्तलिफ़ तरह के एतराज़ात करते हैं। तो मैं आज उन्हीं लोगों की किताबों के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ कि वो लोग जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर मुख्तलिफ़ एतराज़ात करते हैं, उनकी जो मोतबर तरीन किताबें हैं, उन किताबों के अंदर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुतल्लिक़ क्या लिखा हुआ है, तो वो किताबें लेकर मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। ये बात तो तमाम लोग ही जानते हैं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की साहिबज़ादी हज़रत बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ौजियत में है और उन्हें जो है उम्मुल मोमिनीन होने का शरफ़ हासिल है। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिश्तेदारी का ये ताल्लुक़, इससे तो तमाम मुसलमान बख़ूबी आगाह हैं, लेकिन अहल बैत के साथ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जो रिश्तेदारियाँ और जो ताल्लुक़ हैं, शायद उसको तमाम लोग ना जानते हों। तो मैं उन लोगों की किताबों से, याद रखिएगा, उन लोगों की किताबों से जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को तस्लीम नहीं करते, उनकी किताबों से मैं आपको ये बताऊंगा कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का अहल बैत के साथ कैसा ताल्लुक़ था, उनकी कौन सी रिश्तेदारी थी। तो आइए नाज़रीन, मैं आपको बताता हूँ। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह ताला अलैह बहुत बड़े जलीलुल कदर इमाम हैं और हर शख्स इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह ताला अलैह के इसमें गिरामी से बखूबी वाकिफ़ है। लेकिन शायद तमाम लोगों को ये पता ना हो कि हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह ताला अलैह की जो वालिदा हैं, हज़रत बीबी उम्मे फ़रवा रहमतुल्लाह ताला अलैहा, वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की पड़पोती हैं, यानी उनके बेटे की पोती हैं। और दूसरे रिश्ते से, यानी एक रिश्ता तो ये हो गया कि बीबी उम्मे फ़रवा जो इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा हैं, वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की पड़पोती हैं। एक रिश्ता ये है, और दूसरा ये है कि वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के बेटे मोहम्मद बिन अबी बकर की नवासी हैं। यानी दो तरह से याद रखें और समझने की कोशिश करें कि इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा बीबी उम्मे फ़रवा वो एक रिश्ते से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की पड़पोती बनती हैं, और दूसरे रिश्ते के साथ वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की पड़नवासी बनती हैं। अब मैं आपको बताता हूँ वो किस तरह कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को के दो बेटे, यानी एक बेटे का नाम हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर, और जो दूसरा बेटा उसका नाम मोहम्मद बिन अबी बकर, ये दोनों हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बेटे हैं। फिर हज़रत अब्दुर्रहमान को जो है एक बेटी पैदा हुई जिनका नाम बीवी अस्मा है, और फिर जो मोहम्मद बिन अबी बकर थे उनको एक बेटा पैदा हुआ जिनका नाम था कासिम बिन मोहम्मद बिन अबी बकर। यानी ये हज़रत बीवी अस्मा और हज़रत कासिम ये दोनों चचाज़ाद हुए। फिर इनका आपस में निकाह हुआ, तो बीबी उम्मे फ़रवा पैदा हुई रहमतुल्लाह ताला अलैहा। हज़रत बीबी उम्मे फ़रवा पैदा हुई, और फिर बीबी उम्मे फ़रवा का जो निकाह था वो हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़िर के साथ हुआ, तो हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह ताला अलैह पैदा हुए। तो आप नाज़रीन समझ गए होंगे कि दो रिश्ते
حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ 2 رشتے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کے 2 رشتے حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ جا کر ملتے ہیں۔ ایک رشتے سے وہ حضرت ابو بکر صدیق کی پڑپوتی ہوتی ہیں اور دوسرے رشتے کے ساتھ وہ حضرت ابو بکر صدیق کی نواسی شمار ہوتی ہیں۔ تو اب یہ تاریخی حقیقت جہاں پر دیگر تاریخی کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہے، وہیں یہ حقیقت جو ہے ان لوگوں کی کتابوں کے اندر بھی موجود ہے جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسلیم نہیں کرتے۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے، اس کتاب کا نام ہے بحار الانوار، یہ باقر مجلسی کی لکھی ہوئی ہے، اور یہ اپنی اس کتاب بحار الانوار کے اندر یہ لکھتے ہیں کہ وَأُمُّهُ أُمُّ فَرْوَةَ بنت القاسم ابن محمد، کہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی والدہ ام فروا ہیں جو کہ قاسم بن محمد بن ابی بکر کی بیٹی ہیں۔ پھر دوسرے مقام پر لکھتے ہیں کہ وَأُمُّهَا أَسْمَاءُ بنت عبد الرحمن ابن ابی بکر، کہ ان کی جو والدہ ہیں یعنی ام فروا کے جو والد تھے وہ قاسم بن محمد بن ابی بکر ہیں، اور ان کی جو والدہ ہیں وہ اسماء بنت عبد الرحمن بن ابی بکر ہیں۔ تو یہ بات جو ہے انہوں نے یہ بحار الانوار کے اندر لکھی ہے، اور یہ ان لوگوں کی جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسلیم نہیں کرتے، ان کی یہ معتبر ترین کتاب ہے۔ 110 جلدوں پر یہ کتاب مشتمل ہے، اور آپ کو جو ہے یہ پوری کتاب بیک گراؤنڈ میں نظر آ رہی ہوگی کہ یہ پوری کتاب میرے پاس موجود ہے۔ اس کی والیوم نمبر جو ہے 47 کے اندر جو ہے 47 کے اندر محمد باقر مجلسی صاحب نے یہ ایک تاریخی حقیقت لکھی ہے۔ پھر اسی طرح ایک دوسری کتاب میرے پاس موجود ہے، اس کتاب کا نام ہے تہذیب الاحکام۔ اس کتاب کو جو ہے صحاح 4 میں شمار کیا جاتا ہے۔ جس طرح اہل سنت کے ہاں صحاح 6 کا مقام ہے، اسی طرح ان لوگوں کا جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسلیم نہیں کرتے، ان کے مذہب میں یہ تہذیب الاحکام صحاح 4 کے اندر شامل ہے۔ اس کو جو لکھنے والے ہیں وہ ابی جعفر محمد بن حسن طوسی ہیں، اور انہوں نے اپنی اس کتاب کے جلد نمبر 7 کے اندر، یہ 7ویں جلد ہے، اس میں انہوں نے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نسب ذکر کیا ہے، اور نسب ذکر کرتے ہوئے انہوں نے لکھا کہ وَأُمُّهُ أُمُّ فَرْوَةَ بنت القاسم ابن محمد ابن ابی بکر، کہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی والدہ ام فروا ہیں، اور وہ قاسم بن محمد بن ابی بکر کی بیٹی ہیں، یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ پڑپوتی ہے۔ یہ لکھنے والا تہذیب الاحکام کا مصنف ہے جس نے صحاح 4 کے اندر اس رشتے کو ذکر کیا ہے۔ اور پھر اسی طرح میرے پاس یہ کتاب تنقیح المقال موجود ہے، یہ علم رجال کی معتبر ترین کتاب شمار ہوتی ہے ان کے مذہب و مسلک میں جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسلیم نہیں کرتے۔ اور یہ کتاب جو ہے نجف اشرف سے شائع شدہ ہے، وہاں سے، اور وہاں کی جو ہے اتھارٹی نے اس کتاب کو شائع کیا ہے۔ تو اس کتاب کے اندر بھی حضرت بی بی ام فروا جو کہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی والدہ ہیں، ان کے متعلق لکھا ہوا ہے کہ ام فروہ بنت القاسم ابن محمد ابن ابی بکر یہ مولانا صادق، کہ ام فروا جو کہ قاسم بن محمد بن ابی بکر کی بیٹی ہیں، یہ امام جعفر صادق کی والدہ ہیں۔ اور پھر انہوں نے لکھا کہ ام فروا کی والدہ کا نام اسماء ہے، اور وہ حضرت بی بی اسماء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہا جو ہے عبد الرحمن بن ابی بکر کی بیٹی ہیں۔ یعنی دونوں رشتوں کو اس نے بیان کر دیا کہ ایک رشتے سے بی بی ام فروا جو ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پڑپوتی ہیں، اور دوسرے رشتے کے ساتھ وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرنواسی ہیں۔
پھر یہ آگے لکھتے ہیں کہ وَلِهَٰذَا كَانَ الصَّادِقُ يَقُولُ وَلَدَنِي أَبُو بَكْرٍ مَرَّتَيْنِ، کہ اسی لیے حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میرا رشتہ دو طرح سے لگتا ہے، دو طرح سے جو ہے وہ ایک رشتے کا تعلق بنتا ہے، اور اسی کو وہ عربی محاورے کے مطابق انہوں نے ولدنی ابو بکرن کے ساتھ تعبیر کیا، یعنی ابو بکر صدیق نے مجھ کو 2 مرتبہ جنا ہے۔ تو یہ ایک عربی محاورے کے مطابق انہوں نے اس چیز کو بیان کیا کہ دونوں جانب سے، یعنی ان کی جو والدہ ہیں تو ان کا دونوں جانب سے جو رشتہ ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ لگتا ہے۔ یہ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ تنقیح المقال اس کتاب کا نام ہے، اور یہ نجف اشرف سے شائع ہوئی ہے۔ اس کتاب کے اندر جو ہے اس حقیقت کو لکھا گیا ہے۔ پھر اسی طرح یہ میرے پاس ایک دوسری کتاب موجود ہے، اس کتاب کا نام ہے کشف الغمہ۔ تو اس کتاب کے اندر بھی جو ہے یہ علامہ اربلی نے، جس کا نام علی بن عیسیٰ بن ابی الفتح ہے، اس نے بھی اس حقیقت کو بیان کیا ہے۔ اور نہ صرف یہ چند کتابیں بلکہ بے شمار کتابیں ہیں جن کے اندر جو ہے یہ حقیقت لکھی ہوئی ہے۔ انوار نعمانیہ کے اندر نعمت اللہ جزائری صاحب جو ہیں وہ لکھتے ہیں کہ ان الائمۃ علیہم السلام من نسلہ، کہ جو امام جعفر صادق اور امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے بعد دیگر ائمہ اہل بیت ہیں، وہ نسل ابو بکر صدیق سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان الائمۃ علیہم السلام من نسلہ، انہوں نے جو ہے اس چیز کو صراحت کے ساتھ لکھا ہے کہ وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ وذالک لأن ام فروۃ ہی ام الصادق علیہ السلام بنت القاسم ابن محمد ابن ابی بکر، یہ اس لیے کہ جو ام فروہ ہیں وہ حضرت قاسم بن محمد بن ابی بکر کی بیٹی ہیں۔ تو حضرت قاسم بن محمد بن ابی بکر یعنی ابو بکر صدیق کے جو پوتے ہیں حضرت قاسم، ان کی بیٹی ہیں ام فروہ۔ تو اس لحاظ سے یہ رشتہ جو ہے اس لحاظ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر ملتا ہے۔ تو انوار نعمانیہ کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 60 پر جو ہے نعمت اللہ جزائری صاحب نے اس حقیقت کا اعتراف کیا ہے۔ تو عزیزان محترم، آپ یہ سمجھ گئے ہوں گے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو تعلقات ہیں وہ اہل بیت کے ساتھ خوشگوار تعلقات تھے، اہل بیت کی ان سے محبت تھی، اہل بیت کرام جو ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعظیم، آپ کی شان، آپ کے مقام کو تسلیم کیا کرتے تھے۔ اور یہ اتنا بڑا رشتہ ہے کہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جیسے جلیل القدر امام، وہ بھی جو ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کو تسلیم کرتے ہیں، اور خود ارشاد فرماتے ہیں کہ ولدنی ابو بکر مرتین، کہ 2 مرتبہ میرا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رشتہ ملتا ہے۔ تو محترم ناظرین، امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی یہ صراحت اور دیگر مورخین کی یہ صراحت کہ ام فروہ جو ہیں وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک طرح سے پڑپوتی ہیں اور ایک رشتے کے ساتھ جو ہے وہ پڑنواسی ہیں، یہ اس حقیقت کو ظاہر کرتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اہل بیت کے ساتھ جو ہے ایک احترام کا تعلق تھا، اور اہل بیت کے گھرانے کا خاندان ابی بکر کے ساتھ جو ہے ایک خوشگوار تعلق تھا۔ تو بہرحال ان لوگوں کے اعتراضات جو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کرتے ہیں درست نہیں ہیں، اور شاید ان لوگوں نے اپنی کتابوں کو نہیں دیکھا۔
یہ تو ایک طرح کی رشتہ داری تھی جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہے۔ دیگر انشاءاللہ تعالیٰ نشستوں میں، دیگر موقعوں پر میں آپ کی خدمت میں دیگر ریفرنسز اور حوالوں کے ساتھ بھی حاضر ہوں گا، جس میں جو ہے ان لوگوں کی کتابوں سے جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسلیم نہیں کرتے، ان کی کتابوں سے آپ پر اس حقیقت کو ظاہر کروں گا کہ ان کی کتابوں کے اندر بھی شان صدیقی کا اعتراف موجود ہے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔